बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज सेकंड ईयर का हम तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बुक 2 पार्ट 1 और ये तीसरा ऐसे आपके सामने जिसका एनालिसिस मैं आपके सामने पेश करूँगा। तो इस ऐसे का टाइटल है वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, कि जो तालिब इल्म कॉलेज आते हैं और कॉलेज आने के बाद उनको फेलियर का सामना करना पड़ता है, उसकी रीज़न्स क्या है। तो डिटेल एनालिसिस किया है राइटर ने इसके अंदर। और इस ऐसे को पढ़ने के बाद जो स्टूडेंट्स ये फील कर रहे हैं कि वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं जो उन्होंने स्कूल में दी या जो उन्होंने मादी में दी है, तो उसके पीछे वजूहात क्या है, यानी ये बिल्कुल हाईलाइट कर देगा। आप खुद देख पाएंगे, आप समझ सकेंगे कि भाई मेरी परफॉर्मेंस पुअर क्यों है। और इसके बाद अगर आप इससे सीखें, लर्न करें, तो अपनी वो वीकनेस वो शॉर्ट कमिंग जो है वो दूर कर सकते हैं। तो आइए हम आगाज़ करते हैं इस ऐसे का। सबसे पहले जो बात राइटर ने की है वो उसने बात की है कि जो तालिब इल्म कॉलेज आते हैं एंड दे कैन नॉट कम्प्लीट देयर नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री, वो अपनी नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री जो है ना वो उसको पार नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह क्या होती है, अब ये पहले ये समझना ज़रूरी है कि नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री क्या है। आप इस तरह समझिए कि कॉलेज है वो डिग्री कॉलेज है, तो उसकी नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री क्या है कि उसमें फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर है और फोर्थ ईयर है। यानी जो तालिब इल्म फर्स्ट ईयर में दाखिल हुआ है वो ग्रेजुएशन करके अगर उस कॉलेज से निकलता है तो उसने जो नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री उसको अचीव कर लिया है। और एक तालिब इल्म जो है वो अगर ग्रेजुएशन से पहले ही कॉलेज से निकल जाता है और वो कंप्लीशन नहीं कर सकता ग्रेजुएशन, तो इसका मतलब है कि उसने नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री को अचीव नहीं किया है। तो नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री क्या है, कॉलेज में जितनी क्लासेस हो रही हैं उन सब को क्वालिफाई कर जाना, उन सब को पास कर जाना। तो पहले उसने कहा कि जो लोग ये नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री पार नहीं कर सकते वो दो तरह के, उसके दो ग्रुप बना दिए हैं राइटर ने। और ये दो ग्रुप हैं, इनमें एक ग्रुप वो है दो वो ट्राई, एक वो है ग्रुप है जो कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है, और दूसरा ग्रुप है दो डू नॉट ट्राई, एक वो ग्रुप है जो कोशिश ही नहीं करता है। अब ज़ाहिर है जो कोशिश नहीं करता वो तो किसी सूरत में भी कामयाब नहीं होगा, वो किसी सूरत में भी नेचुरल एकेडमिक बाउंड्री को पार नहीं कर सकता। हम ऐसे के अंदर उन लोगों को डिस्कस नहीं करेंगे, उन लड़कों को डिस्कस नहीं करेंगे जो कोशिश ही नहीं करते हैं। हम उन लोगों को डिस्कस करेंगे जो कोशिश करते हैं और कोशिश करने के बावजूद भी वो नाकाम हो जाते हैं। अब बंदा ये सोचता है कि भाई कोशिश करने वाला नाकाम क्यों हुआ है। वो कोशिश करने वाला नाकाम इसलिए होता है कि उसके अंदर कुछ सर्टन मतलब चीज़ें हैं, सर्टन हैबिट्स हैं, सर्टन शॉर्ट कमिंग्स हैं, वीकनेसेस हैं, फ्लॉज हैं। वो उसकी शख्सियत में हो सकते हैं, उसकी सराउंडिंग्स में हो सकते हैं, वो उसके पेरेंट्स की तरफ से हो सकते हैं, वह उसकी अपनी गफलत हो सकती है। तो उन वजूहात की बिना पर वो कॉलेज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। उसमें पहली बात जो जनरल बात की है राइटर ने, वो कहा कि जो बहुत से तालिब इल्म जो कॉलेज में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, दे सफ़र फ्राम डिफरेंट नर्वस हैबिट्स, मुख्तलिफ उनको असाबी मुश्किलात होती हैं, मुख्तलिफ आदात का शिकार हो जाते हैं। उसकी एक मिसाल उसने जो टेक्स्ट के अंदर दी है वो ये दी कि जब भी तालिब इल्म पढ़ने के लिए बैठता है तो ही इज़ अनएबल टू कंसंट्रेट ऑन हिज स्टडीज़, वो अपनी जो तवज्जो है तालीम की तरफ मुर्तकज़ नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट सिट ऑन अ टेबल, वो कुर्सी पे बैठ नहीं सकता है। ही सफ़र्स फ्राम डिफरेंट नर्वस हैबिट्स, मुख्तलिफ नर्वस हैबिट्स का शिकार होता है। ही रिमेन्स रेस्टलेस, वो उसके अंदर रेस्टलेसनेस रहती है। तो वो कहता है कि जो वो पढ़ने लगता है उसको ख्याल आ जाता है लो जी पेंसिल को शार्प कर लें। अब एक पेंसिल शार्प कर ली है तो डेफिनेटली शुड स्टार्ट इज वर्क, लेकिन वो क्या करेगा, वो कहेगा मैं पूरा डिब्बा ही शार्प कर लूँ।
اس طرح میں نے خود آبزرو کیا ہے، ماضی میں جب میں طالب علم تھا تو کوشش ہوتی تھی لو جی بیٹھیں، جب بیٹھتے تھے تو پھر ہوتا تھا کہ لو جی کرسی ہونی چاہیے، اب کرسی کا رینج ہو گیا ہے، پھر جی اس کے سامنے ٹیبل ہونا چاہیے، اب ٹیبل کا بھی رینج ہو گیا ہے، اب یہ سوچنا کہ اس کے اوپر لیمپ بھی ہونا چاہیے۔ اب انہی ساری چیزوں میں وقت ضائع ہو جاتا تھا، اور جس دوران پڑھنا چاہیے تھا وہ پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ اب اس طرح کی صورتحال جو ہے پیرنٹس دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے نا کتاب لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ پڑھ رہا ہے تو جی صبح سے شام تک پڑھ رہا ہے، بٹ ہی از اچیونگ نتھنگ، ہی از گیٹنگ نتھنگ اینڈ ہی از لرننگ نتھنگ، کچھ بھی نہیں کر رہا، کیونکہ ہی از جسٹ ویسٹنگ ہز ٹائم۔ اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ تو دیز نروس ہیبٹس have no solution except the اسٹوڈنٹس کے علاوہ اس کا کوئی no one has its solution، اس کا سلوشن کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا اس کو خود ریئلائز ہو جائے، خود احساس ہو جائے کہ بھائی میں کیا کر رہا ہوں، میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں، اور وہ خود اپنی ہیبٹس کو چینج کرے۔ اٹ از نیڈیڈ ٹو سیٹ کمپلیٹ نیو ہیبٹس، اس کے لیے آپ کو مکمل نئی ہیبٹس اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ صرف اور صرف طالب علم کر سکتا ہے، اس میں اور کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ والدین یہی آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ پڑھیں، آپ کتاب لے کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پڑھ نہیں رہی ہیں تو اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہ تو جنرل تھی جو اکثر اسٹوڈنٹس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب کچھ جو ہیں وہ پرٹیکولر ریزنز ہیں جن کی وجہ سے طالب علم فیل ہوتے ہیں۔ اس میں جو سب سے کامن کاز ہے فیلئر کی وہ ہے مسٹیکن ایمبیشن آف پیرنٹس، کہ والدین جو ہیں وہ غلط خواہش کرتے ہیں، غلط خواہش کر کے وہ اپنے بچوں کو غلط فیلڈ چوز کروا دیتے ہیں، غلط سبجیکٹ چوز کروا دیتے ہیں جس میں اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے، اور جس سبجیکٹ کے اندر انسان کا ٹیسٹ نہ ہو اس میں وہ اچھا پرفارم نہیں کر سکتا ہے۔ مطلب ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں لوگ، لو جی وہ ڈاکٹر بن گیا ہے تو میں بھی اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤں گا، ڈاکٹر بننے سے ہم اتنے پیسے کما لیں گے، ڈاکٹر بننے کا یہ فائدہ ہے۔ اب انہوں نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بھائی ہمارے بچے کے اندر کوئی ایپٹیچیوڈ بھی ہے اس کا کہ نہیں، کیا اس کو اس فیلڈ کے اندر انٹرسٹ ہے، کیا وہ بایولوجی پڑھ سکتا ہے۔ یہ نہیں دیکھیں گے، بات لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، فلاں کے لڑکے نے یہ کیا ہے، فلاں کے بیٹے نے یہ کیا، فلاں کی بیٹی نے یہ کیا ہے، اور اسی ڈگر پہ اس کو بھی چلانا شروع کر دیں گے جس میں بچے کی دلچسپی نہیں ہوتی ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فیلئر ہوتا ہے۔ رائٹر کہتے ہیں کہ بہت سے پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں، وہ کنسلٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کون سے سبجیکٹ پڑھنے چاہیے، نہیں جی ہم بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں۔ میری اس بچے سے بات ہوتی ہے، پھر میں ان کو مشورہ بھی دیتا ہوں کہ آپ کا جو بچہ ہے یہ اس میں دلچسپی نہیں لیتا، یا اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جائے یا کوئی بزنس مین بن جائے، کوئی بھی، تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ جو ہیں یہ ہمارے بچے کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، یہ تو ہمارے دشمن ہیں، یہ جیلس ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہی پیرنٹس پھر 1 سال کے بعد میرے پاس آتے ہیں جب ان کا بچہ جو پرفارم نہیں کرتا ہے اور یا فیل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ صحیح کہتے تھے، آپ نے صحیح کہا تھا کہ ہمارے بچے کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی۔ اب یہاں پہ رائٹر کہتا ہے کہ یہ انتہائی غلط بات ہے کہ ایک بندے کو آپ اس وقت کہیں کہ آپ پیاز کھاؤ جب اس کا پیاز کھانے کو جی نہیں چاہ رہا ہے۔ ایک بندے کے اندر ٹیمپرامنٹ بزنس مین بننے کا، آپ اس کو کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر بن جائیں۔ ایک بندے کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ مطلب اس کی لٹریچر میں دلچسپی ہے، وہ کریٹو رائٹر بن سکتا ہے، آپ اس کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں، تو یہ غلط روش ہے، اور یہ اس غلط روش کی وجہ سے بہت سارے طالب علم جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ جو پیرنٹس ہیں ان کو اپنے بچوں کا ایپٹیچیوڈ دیکھنا چاہیے، پھر ایک کالج کے اندر جو ہے کیریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنا چاہیے، اسٹوڈنٹ کا ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہونا چاہیے، اور اس ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کی روشنی میں بچے کو کالج میں داخل کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کا شوق اور مقصد ایک ہو جائے۔ جب شوق اور مقصد ایک ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مشہور برطانوی ڈرامہ نگار برٹرنڈ رسل کہا کرتا تھا
کہ یہ بڑی خوش بختی ہے کہ جب انسان کا شوق اور مقصد ایک ہو جائے۔ اس کے بعد رائٹر جو ہے وہ بات کرتا ہے ایک اور جو بڑی کامن کاز ہے فیلئر کی، وہ پور ہیلتھ، یعنی ہمیں پتہ نہیں ہوتا بٹ وی سفر فرام ڈفرینٹ ڈیزیزز، جس میں بڑی عام ڈیزیزز کی وہ بات کرتا ہے، جس طرح انڈائجیشن ہے، بد ہضمی ہے، ٹونسلز ہیں، ٹھیک ہے، ہیڈ ایک ہے، سر درد رہتا ہے، بد ہضمی رہتی ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کا پتہ نہیں چلتا۔ اس طرح ایک اور بڑی وبائی بیماری تھی ٹی بی بھی شروع میں کوئی پتہ نہیں چلتا، تو اسٹوڈنٹ جو ہیں ان بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ طالب علم جو ہیں وہ ریگولرلی کالج آ رہے ہیں، ریگولرلی کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، اور ریگولر کلاس اٹینڈ کرنے کے باوجود دے آر ناٹ پرفارمنگ ویل، اچھا پرفارم نہیں کر رہے ہیں، دے آر ناٹ گیٹنگ گڈ گریڈز، نہ ہی ان کے اچھے گریڈ آ رہے ہیں، دے آر انیبل ٹو گیٹ گڈ مارکس۔ اب بندہ سوچتا ہے یہ طالب علم ریگولر بھی ہے، لیکچر بھی ریگولرلی اٹینڈ کرتا ہے، پھر مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس سلسلے میں ہم نے جب اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی اس مسئلے کو، تو ہم نے ان کا میڈیکل چیک اپ کروایا، اور میڈیکل چیک اپ میں ہمیں بہت ساری جو بیماریاں وہ ہمارے سامنے آئیں کہ طالب علم جو ہیں they were suffering from different diseases due to which they were unable to perform well۔ ایک مثال دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعض طالب علم جو ٹونسلز ہے یہ بڑی عام بیماری ہے، ٹونسلز جو ہے وہ اس کی وجہ سے دماغ سے کیڑا گرتا رہتا ہے، وہ کنسنٹریشن اسٹوڈنٹ لوز کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ فیل ہو جاتا ہے یا وہ اچھا پرفارم نہیں کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک طالب علم تھا، اس کا والد جو ہے نا وہ یعنی پرانی خیالات کا مالک تھا، ہم نے اس کو کہا کہ ہم آپ کے بچے کا جو ہے ٹونسلز ریموو کروا دیں گے۔ اب وہ ضد پہ اڑ گیا کہ لو جی میں اپنے بچے کے ٹونسلز کیوں ریموو کرواؤں، یہ تو اللہ رب العزت نے اس کے گلے میں ڈالے ہیں، اس کا کوئی مقصد ہوگا۔ تو پھر ہم نے اس والد صاحب کو کہا کہ مہربانی کر کے آپ اپنے بچے کو لے جائیں، ہم اس کو نہیں پڑھا سکتے۔ تو اس کے لیے کالج کے اندر مطلب ڈاکٹر ہونا چاہیے، تھارولی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا فزیکل ایگزامینیشن ہونا چاہیے، تاکہ وقت پہ پتہ چل سکے کہ اسٹوڈنٹ بیمار تو نہیں ہے، اگر وہ بیمار ہے تو اس کی بیماری کو دور کیا جائے تاکہ وہ اچھا پرفارم کر سکتے۔ اس طرح ہم طالب علموں کو فیلئر سے بچا سکتے ہیں۔ اگلا جو کاز اس نے بیان کیا وہ فائنینشیل پریشر ہے، کہ بہت سارے طالب علم ہیں جو کالج کے ایکسپینسز پورے نہیں کر سکتے ہیں، دے سفر فرام فائنینشیل پریشر، معاشی دباؤ ہوتا ہے ان پہ، والدین غریب ہوتے ہیں، کالج کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، جس کے لیے ان کو کام کرنا پڑتا ہے۔ اب کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، کام کرنا اس لیے بری بات نہیں ہے کہ اگر تو طالب علم صرف اپنے کالج کے ایکسپینسز پورے کرنے کے لیے تھوڑا بہت کام کر لیتا ہے تو کر لے، لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جب طالب علم کام کرنا شروع کرتا ہے تو وہ پھر فیملی کو بھی رن کرنا شروع کر دیتا ہے، فیملی کے جو فائنینشیل مسائل ہیں ان کو بھی سالو کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی پڑھائی کا حرج ہوتا ہے۔ والدین کو کوشش کرنی چاہیے، آخر اس دنیا میں اس کو لانے کی وجہ تو وہ ہیں، اگر وہ اس کو اس دنیا میں لائے ہیں تو پھر اس کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کریں اور اس کے فائنینشیل مسائل حل کریں۔ رائٹر کہتا ہے کہ یہ بڑا دلخراش منظر ہے جب بعض دفعہ میں اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہوں کہ وہ بلڈ ٹرانسفیوژن کرواتے ہیں، ایون کئی طالب علم گردے بھیج دیتے ہیں اپنے یعنی اخراجات پورے کرنے کے لیے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ کالج کے اندر اسکالرشپس کا بندوبست ہونا چاہیے، جو نیڈی طالب علم ان کو اسکالرشپ دے دیے، جو کمپیٹنٹ طالب علم ان کو اسکالرشپ دے دیا جائے، اس سے ہم بہت زیادہ فیلئر سے بچ سکتے ہیں۔ ایک اور کامن کاز ہے جو رائٹر کے نزدیک بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑی وجہ ہے فیلئر کی، لیکن رائٹر کہتا ہے کہ یہ اتنی بڑی وجہ نہیں ہے فیلئر کی جتنی کہ اوپر اس نے بیان کی ہے، وہ ہے کو کریکولر ایکٹیویٹیز۔ کالج کے اندر یہ ضروری حصہ ہوتے ہیں کالجز کے اندر، جس میں اسپورٹس شامل ہیں، ڈبیٹس شامل ہیں، لیکن رائٹر کہتا ہے کہ صرف ان لوگوں کو ان ایکٹیویٹیز کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے جو پروفیشنل ہیں۔ یہ جو شوقیہ فنکار ہیں یہ 2-3 مہینے ایسے گراؤنڈ میں جا کر اور فضول اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ
وہ فیل ہو جاتے ہیں. اگر وہ واقعی سپورٹس مین ہیں تو ان کو پروفیشنل سپورٹس مین بننا چاہیے. یہ جو نان پروفیشنل لوگ ہیں ان کو ان چیزوں میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے. یہ صرف فیلئر کی وجہ بنتے ہیں. اور جو آخری اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہیں لیزی بلفرز. کچھ طالب علم کالج آتے ہیں, دے ڈونٹ ہیو اینی پرپز, ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. دے انٹر کالج جسٹ فار فن. وہ جس طرح کالج آتے ہیں اسی طرح کالج سے فارغ ہو جاتے ہیں. رائٹر کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے طالب علم بعض دفعہ نصیحت دے کے بہت اچھا کام بھی کر لیتے ہیں, لیکن میجورٹی جو ہے وہ بغیر مقصد کے آتی ہے اور بغیر مقصد کے چلی جاتی ہے. رائٹر یہ کہتا ہے کہ ان طالب علموں کو کالج میں اسٹے نہیں کرنے دینا چاہیے, ان کو کالج سے ایکسپیل کر دینا چاہیے تاکہ وہ دوسرے طالب علموں کو اسپوائل نہ کریں, خراب نہ کریں. ان دی اینڈ رائٹر کہتا ہے کہ جو کالج کا ہیڈ ہوتا ہے یا ڈین ہوتا ہے یا پرنسپل آپ کہہ لیں, اس کا رول وہی ہے جو ڈاکٹر کا ہے. جس طرح ڈاکٹر جو ہے نا مختلف بیماریوں کو ڈائگنوز کرتا ہے اور پھر پیشنٹ کو کے لیے پرسکرپشن کرتا ہے اور اس کا علاج کرتا ہے, اس طرح جو کالج کا ہیڈ ہے یا پرنسپل ہے اس کا رول بھی وہی ہے. وہ دیکھے کہ طالب علم جو ہیں وہ اچھے نتائج کیوں نہیں دکھا رہے ہیں, اچھا پرفارم کیوں نہیں کر رہے ہیں, اچھے نمبر کیوں نہیں لے رہے ہیں, ان کی پرفارمنس پور کیوں ہے. اگر وہ یہ کام کر لیتا ہے تو ہی از ورکنگ ان ٹرو سینس آف دا ٹرم, ہی از پرفارمنگ ہز ڈیوٹیز. تو امید ہے طالب علموں, ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی. میں نے ڈیٹیل آپ کے سامنے وہ سارا جو ایسے کا انالیسس ہے وہ کر دیا ہے. اس انالیسس کو سن کر آپ جتنے اس کی میں ایگزام میں آنے والے کویسچن ہیں وہ بھی آسانی سے کمپلین کر سکتے ہیں اور ایسے کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.